बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। मैंने इससे पूछा कि तुम लोगों का असला कहाँ है? सब हमारे पास है और राजा ने कोई तारुज़ नहीं किया। तुम राजा त्रिदेव राय के लड़के को राजा क्यों कह रहे हो? मेरे इस सवाल के जवाब में लड़का बोला, मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन सभी इसे राजा कहते हैं। इसने ताज पहन रखा है और राजा के तख्त पर वही बैठता है। लड़के के इस जवाब से मेरा एक अंदेशा सही साबित हो गया। मैं खामोशी से हवेली की तरफ बढ़ता गया, लेकिन सोच रहा था कि हुक्मरानी का नशा किसी खूनी रिश्ते की भी परवाह नहीं करता। इखलाकी और समाजी कदरें बहुत मामूली बातें हैं। चकमा कबाइल के सरदार राजा त्रिदेव राय की सिर्फ अदम मौजूदगी में इसकी ज़िंदगी में ही इसका बेटा कबीले का सरदार बन बैठा था और इसके ताज और तख्त पर न सिर्फ कब्जा कर लिया था बल्कि कबीले पर बाकायदा हुक्मरानी भी कर रहा था। इस खिलाफ तवक्को और बदली हुई सूरत हाल में मुझे निहायत फूंक फूंक कर कदम रखने थे। हवेली तक पहुंचने से पहले मैंने फैसला कर लिया कि अगर कैसर के साथी की बताई हुई बात दुरुस्त निकली तो मैं राजा त्रिदेव राय का वो खत जिसमें इसने अनकरीब अपनी कबीले में वापसी का लिखा था, राजा के बेटे को न दूं बल्कि इसकी जगह वो खत दूंगा जिसमें इसने अपने शाही फरमान में बड़े बेटे को सरदार बनाने और तमाम कबीले को इसकी सरदारी तस्लीम करने का हुक्म दिया था। इस तरह मैं इसके बेटे की खुशनुदी हासिल करके रानी और छोटे बेटे के साथ इसके ख़ानदानी जवाहरात लेकर अपने साथियों के साथ पुरअमन और बाखैरियत वापसी की उम्मीद कर सकता हूँ। मुझे कल्पना के मुताल्लिक भी ये अंदेशा था कि कहीं इसने मौजूदा राजा को दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हमारे मुरंग और मग कबीले के साथ तसादम और इनके मदफून खजाने को हासिल कर लेने के वाक़यात भी ना बता दिए हों। रावलपिंडी से इस मुहिम पर रवानगी के वक्त मुझे सिर्फ इतना इल्म था कि थाईलैंड, बर्मा और आसाम भारत से गुजर कर मुझे चकमा कबाइल तक पहुँचने और रानी, छोटे बेटे और जवाहरात के साथ वापस रावलपिंडी लौटना था। दौरान सफ़र मुझे जिन हालात से गुजरना पड़ा, अगर इनके मुताल्लिक मुझे ज़रा सा भी इल्म होता तो मैं कतन इस मुहिम को सर करने की हामी न भरता। मेरी मुश्किलात में तेज़ तरीन इजाफा बांग्लादेशी फ़ौज से असला छीनना और राजा के बेटे का अदखुज़ ही सरदार बंद बैठना था। जैसा कि गुज़श्ता एक साथ मैं कहीं तहरीर कर चुका हूँ, मुरंग और मग कबीले के मुकाबले में चकमा कबीला ज़्यादा महज़ब और तहज़ीब याफ्ता था। राजा त्रिदेव के दौरे सरदारी में इस कबीले के अफराद चिटागंग और कस बाज़ार में मेहनत मजदूरी करते थे। कस बाज़ार में सिगार बनाने की कई दरमियानी दर्जे के कारखाने थे। वहाँ चकमा औरतों ही अपने हाथों से सिगार बनाती और लपेटती थीं। इनकी औरतें एक या सवा गज कपड़े को अपने जिस्म के निसफ हिस्से पर इस तरह बांधती थीं कि कपड़ा आधा बंधे हुए भी यूं महसूस होता कि कुछ नहीं पहना हुआ। औरतों की नीम उरयानी मुकम्मल उरयानी से ज़्यादा हंजान अखेज़ होती है। सारे बंगाल में चकमा औरतों के हुस्न की धूम मची हुई थी। शहरी ज़िंदगी से ज़्यादा करीब होने की वजह से चकमा कबाइल के कुछ लोगों ने अपने इलाके की मखसूस घरेलू सनतें मसलन सिगार और चन्योट, बेसन और घास को मिलाकर बने हुए कपड़े भी चिटागंग की मार्केट में फ़रोख्त करने शुरू कर दिए थे। राजा त्रिदेव राय इंग्लैंड का पढ़ा हुआ एक सुश्ता इंसान था जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने कैप्टन का एजाज़ी ओहदा दिया था और वो जिम खाना क्लब का मेंबर और यूनिटिंग पार्टियों का हवलदार था। सुकूते ढाका के बाद पाकिस्तान में अपनी वफादारी दिखाते हुए इसने बांग्लादेशी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और इस जुर्म की पादाश में बांग्लादेशी फ़ौज ने इस कबीले के नशेबी इलाके को घेरे में लेकर चकमा कबाइल का चिटागंग और दूसरे शहरों से रब्ता मुनक़ता कर दिया था। राजा त्रिदेव को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मरकज़ी हुकूमत का प्रोटेक्शन मिनिस्टर बनाया था और इस मिनिस्ट्री के ज़माने में मुझे इस मुहिम पर भेजा गया। हवेली के दरवाजे पर 4 मुअज़्ज़ज़ चकमा मर्द खड़े थे
جو یقیناً راجا کے درباری یا مشیر ہوں گے۔ ان کے ہمراہ 6 نیزہ بردار بھی تھے۔ حیرت انگیز یہ تھی کہ اس نیزہ برداروں نے بالکل مغلیہ دور کا لباس پہنا ہوا تھا۔ راجا تریدیو نے مجھے بتایا تھا کہ مغلوں کے ساتھ اس کے بزرگوں کی 2-3 جنگیں ہوئی تھیں، جن سب میں مغلوں کو شکست ہوئی اور وہ اپنا توپ خانہ تک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو مغل سپاہی اور عہدیدار چکما قبائل کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان کے پہنے ہوئے لباس میں ہی انہیں نیم عریاں چکما سرداروں کی خدمت اور دربانی پر لگا دیا گیا۔ وہ رسم آج تک راج ہے اور چکما قبائل کے ہی افراد میں سے چن کر ان کے لیے مغلیہ دور کا مخصوص لباس بنایا جاتا ہے، جسے پہن کر یہ حویلی کے دربانی کرتے ہیں۔ راجا تریدیو نے مجھے مغلوں سے چھینی ہوئی توپیں اور دوسرے ہتھیار بھی دکھائے تھے، جنہیں مغل فوج شکست کھانے کے بعد چھوڑ کر بھاگی تھی۔ راجا کے بقول اس کے قبیلے نے سوائے پاکستان کے کبھی بھی کسی ہندو یا مسلمان حکمران اور برطانوی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ برطانوی دور میں حکومت سے ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے مطابق اس قبیلے کی سرداری اور خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ چکما قبیلے کے لوگوں کو روزگار اور حصول معاش کے لیے چٹاگنگ اور دوسرے شہروں تک جانے کی اجازت ملی تھی۔ اس معاہدے کی وجہ سے راجا تریدیو رائے کو انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا کہ ہمیں پاکستان کے بعد پاکستانی حکومت نے اس قبیلے سے نہ صرف برطانوی معاہدے کی تمام شرط کو برقرار رکھا، بلکہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر سردار کو اعزازی کیپٹن کا عہدہ بھی دیا۔ اس قبیلے کے پاکستان سے وفاداری کسی شک و شبے سے بالاتر تھی۔ سقوط ڈھاکہ دسمبر 1971 کے بعد بہت سے پاکستانی فوجی جنہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، اس قبیلے کی مدد سے برما پہنچے اور وہاں سے پاکستان آئے۔ اس قبیلے کے سردار راجا تریدیو رائے نے بنگلہ دیشی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور سقوط ڈھاکہ سے چند روز پیش تر مغربی پاکستان چلا آیا۔ بنگلہ دیشی فوج نے قبیلے کو زیر کرنے کے لیے کئی بار رانگا ماٹی پر حملہ کیا۔ جہازوں سے بمباری بھی کی گئی، لیکن ناقابل عبور رستوں، دریاؤں پر پلوں کے نہ ہونے اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیشی فوج کے سارے درمیانی اور ہوائی حملے ناکام ہوئے اور چکما قبائل کے تیر اندازوں نے اپنے جسموں پر مختلف رنگ لگا کر گھنے درختوں پر خود کو کیموفلاج کر کے بنگلہ دیشی فوج پر زہریلے تیروں کی بارش کر دی۔ ہر حملے میں بنگلہ دیشی فوج کو خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا، پسپا ہونا پڑا۔ وہیں حملوں میں بھی بمباری پہاڑی علاقے ہونے کے باعث ناکام ثابت ہوئی۔ آخری حربے کے طور پر رانگا ماٹی کے جنوب میں پہاڑوں کے زرعی حصوں پر بنگلہ دیشی فوج نے ایسی ناکہ بندی کی کہ نہ تو کوئی شخص رانگا ماٹی جا سکتا تھا اور نہ ہی وہاں سے کوئی بنگلہ دیشی شہروں میں ان کی نگاہ میں آئے بغیر آ سکتا تھا۔ اس ناکہ بندی کے باعث ہم نے تھائی لینڈ، برما، آسام اور میزو مورنگ اور مگ قبائل سے گزرنے کی صوبتیں اٹھائیں اور شمالی جانب سے رانگا ماٹی میں داخل ہوئے۔ ہم سب راجا کے مشیروں اور نیزہ برداروں کے ساتھ حویلی کے طرف روانہ ہوئے۔ حویلی میں جانی پہچانی تھی۔ ہمیں اس بڑے ہال میں لے جایا گیا جہاں پر راجا قبائل کے مسائل سنتا اور فیصلے کرتا۔ اس کمرے میں ایک آبنوسی لکڑی کا تخت بھی بنا تھا، جس پر مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے جوہرات لگے ہوئے تھے۔ اس ہال میں 40 سے زیادہ کرسیاں دیوار کے ساتھ قطار میں پڑی تھیں۔ ہال کے بیچ میں قبائل کے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے پرانے قالین بچھے ہوئے تھے۔ قبائل کا کوئی فرد یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سردار کے سامنے کرسی پر بیٹھ سکے۔ میں اس ہال یا دربار میں راجا تریدیو رائے کے ہمراہ پہلے بھی جا چکا تھا اور راجا نے دیوار پر سجی تلواریں، زرد بختر، ڈالیں اور توڑا دار بندوقیں دکھاتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں مغلوں سے مختلف اوقات میں جنگوں کے دوران چھینا گیا تھا۔ مشیروں نے ہمیں کرسیوں پر بٹھا دیا۔ میرے کہنے پر ایک مشیر نے، جو انگریزی جانتا تھا، ہمارے
باقی ساتھیوں کو بھی وہاں بلا لایا۔ سوائے کلپنا کے سبھی ساتھی وہاں آ گئے۔ ایک دوسرے سے ملنے اور خیر و خبر عافیت دریافت کرنے کے بعد ہم راجا کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ یہاں پر موجود ہمارے کسی ساتھی کو بھی کلپنا کے متعلق کوئی علم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ حمید ابھی تک اکھڑا نظر آتا تھا۔ میں ان نئے اور غیر متوقع حالات کی روشنی میں راجا کے لڑکے سے جو سردار بن بیٹھا تھا گفتگو کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ ایک فیصلہ تو میں نے کر لیا تھا کہ رانی کو راجا تریدیو رائے کا خط موجودہ سردار سے گفتگو کرنے اور اس کا رویہ دیکھنے کے بعد ہی دینے کا فیصلہ کروں گا۔ موجودہ حالات کی روشنی میں یہ ممکن دکھائی دیتا تھا کہ رانی صاحبہ کو ان کا خط، جس میں خاندانی جواہرات ہمراہ لانے کا لکھا تھا، ڈائریکٹریٹ سردار کے علم میں لائے بغیر اور اس کے پڑھے بغیر پہنچا سکوں۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ راجا تریدیو کا لڑکا اور موجودہ سردار پتلون اور بند گلے کا کوٹ پہنے اور سر پر تاج رکھے اپنے درباریوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کی تعظیم میں سب کھڑے ہو گئے اور جب تک تخت پر بیٹھ کر اس نے ہمیں اشارے سے بیٹھنے کی اجازت نہ دی ہم سب کھڑے رہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ صاف ستھری انگریزی میں بولا، مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد اور چکما کے سابقہ سردار کا پیغام لے کر کوئی آیا ہے۔ وہ شخص میرے قریب آئے اور مجھے بتائے کہ کیا پیغام ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا۔ راجا تریدیو کا وہ خط جس میں اس نے قبیلے کے سرداری اپنے بیٹے کو سونپنے کا فرمان لکھا تھا، اپنی جیب سے نکال کر اور دونوں ہاتھوں میں لے کر سردار کی طرف بڑھا۔ سردار نے میرے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور مجھے اپنے تخت کے قریب ترین بچھی کرسی پر، جہاں اس کا مشیر اعلیٰ بیٹھا تھا، بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مشیر اعلیٰ نے اس کے حکم کی تکمیل میں اپنی کرسی میرے لیے فوراً خالی کر دی اور خود ساتھ پڑی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ لفافہ خاصا بڑا اور وزنی تھا۔ اس میں شاہی فرمان قبیلے کی زبان میں بڑے حروف میں ایک نہایت اعلیٰ اور موٹے کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور لاکھ کے ساتھ اس پر شاہی مہر بھی ثبت تھی۔ دوسرے خط راجا کی وزارت کے لیٹر پیڈ پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا، جس میں میرا ہمراہ رانی اور چھوٹے بیٹے کو بھیجنے کا تحریر تھا۔ سردار نے دونوں خط پڑھے اور ہنستے ہوئے انگریزی میں مجھ سے مخاطب ہوا، قبیلے کی موجودہ سرداری کو سابق سردار نے سردار بننے کا حکم نامہ بھیجا ہے۔ اس سے زیادہ مذائقہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سابقہ سردار کا یہ فرمان میرے لیے بالکل بیکار ہے۔ جہاں تک سابقہ رانی اور میرے چھوٹے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیجنے کا سوال ہے تو اس بارے میں ان سے میں مشورہ کروں گا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ یہاں تک پہنچنے میں تمہیں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے کچھ کا علم مجھے تمہاری ساتھی عورت کے ذریعے ہو چکا ہے اور تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے یہ صحبتیں برداشت کی۔ اس عورت نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے مگ اور مورنگ قبیلے کا موروثی خزانہ بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے، اور اس خزانے کے جواہرات کو بیچنے کے لیے میں چٹاگنگ گیا تھا۔ اس کی جو رقم ملی وہ میں نے تھائی لینڈ ٹرانسفر کر دی ہے، اس لیے میں اپنے قافلے سے 3 روز بعد یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر سردار کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ کچھ دیر خوشگمی آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا اور پھر بولا، ہمیں تینوں قبائل کے ایک سردار کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، لیکن اصولاً یہ خزانہ ان قبائل میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ کوئی غیر قبائلی کیوں کر اس کا مالک بن سکتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے مستند روایت کے مطابق یہ خزانہ کسی مغلیہ سپہ سالار سے چھینا گیا تھا، جو یقیناً ان قبائل کا فرد نہیں تھا۔ اس بات کے ساتھ ہی میں نے کہا، سردار، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علیحدگی میں اور درباری ماحول کے بجائے دوستانہ ماحول میں بات کروں۔ میں آپ کے والد کا بے تکلف اور گہرا دوست ہوں اور اسی لیے میں اس مہم کی ذمہ داری انہوں نے مجھے سونپی۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملاقات سے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اس بات اور میں کلپنا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے حفاظت سے اس کے گھر دارجلنگ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ سردار نے خاموشی سے میری بات سنی اور بولا، بہت جلد آپ سے علیحدگی میں ملاقات ہوگی۔ جہاں تک کلپنا کا تعلق ہے تو وہ میری دوسری رانی بننے اور ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے پر بخوشی تیار ہے۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ کلپنا سے آج شام آپ کی ملاقات ہو جائے گی اور صرف خادمائیں اس ملاقات کے دوران موجود ہوں گی۔ اسے رانی بنانے کا جشن بھی عنقریب منایا جائے گا۔ کلپنا نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر سارا اسلحہ ہے۔ آپ میرے والد کے دوست ہیں اور ان کی اما پر ہی یہاں آئے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ کہوں گا، اپنا اسلحہ بے شک اپنے پاس رکھیں، لیکن ہمارے قبیلے کی حدود میں اسے استعمال نہ کریں۔ یہ کہہ کر سردار اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، کلپنا سے آپ کی ملاقات کے بعد ہماری محفل جمے گی، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں دوست نوازی میں اپنے والد سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوں۔ راجا نے میرے لیے آرام دہ فرنیچر سے سجا ایک کمرہ مخصوص کر دیا اور میرے ساتھیوں کو بھی اب 3 کے بجائے 4 کمرے دیے گئے تھے۔ میں بستر پر لیٹا تو ایسا محسوس ہوا کہ راولپنڈی سے یہاں تک جن مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا، ان کا اصل حاصل منزل پر پہنچ کر ہی ہوتا ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، کمزوری کے باعث گالوں کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹانگوں کو ہاتھ لگایا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی پھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے سوچا کہ تھکاوٹ دور کرنے کا واحد علاج اچھی خوراک اور جسم کی روزانہ مالش ہے۔ میں نے راجا تریدیو کی بیوی، بیٹے اور جواہرات کے خزانے کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ ہمیں ابھی یہاں خاصا وقت قیام کر کے اول اپنی صحت بحال کرنا تھی اور ساتھ کوئی ایسا طریقہ بھی سوچنا تھا جس سے موجودہ سردار اپنی رضامندی سے اپنی ماں اور بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ کوئی ایسی سبیل بھی تلاش کرنا تھی کہ راجا کی بیوی سے علیحدگی میں مل کر اس کے شوہر کا خط اسے دکھا سکوں تاکہ وہ موقع دیکھ کر جواہرات میرے حوالے کر دے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلا۔ 2 چکمہ بظاہر میری خدمت کے لیے موجود تھے۔ ان کے ہمراہ میں ساتھیوں کے کمروں کی طرف گیا اور تمام ساتھیوں کو ایک کمرے میں اکٹھا کر کے انہیں کہا کہ اپنے اسلحے کی پوری طرح سے حفاظت کریں۔ سب بڑا اسلحہ ایک کمرے میں رکھیں اور ہمہ وقت کم از کم 2 ساتھی اس کی نگرانی کریں۔ پسٹل اور ریوالور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور سردار کے کہنے کے مطابق قطعاً ہرگز فائر نہ کریں۔ دوسری ہدایت یہ دی کہ حویلی سے زیادہ دور نہ جائیں اور ہمیشہ 2-2 کی ٹولی میں جائیں۔ کیسر نے اپنے جس ساتھی کو ہماری کرنافلی روانگی کے وقت قافلے کی ذمہ داری سونپی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھی اور سارے تھائی تو اس کے حکم کو بجا لاتے رہے، لیکن حمید کو کسی کی بات نہیں مانتا اور اب بھی بغیر بتائے باہر گیا ہوا ہے۔ شمس اور حمید شروع ہی سے ہمارے لیے پرابلم بنے ہوئے تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود حمید ابھی تک سیدھا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کیسر کو کہا کہ جب حمید واپس آئے تو اس پر اچانک چادر ڈال کر سب مل کر اسے مکوں اور ٹھڈوں سے پیٹیں۔ اس طرح سے پٹائی کے بعد بھی اگر اس نے اپنی یہی حرکت جاری رکھی تو پھر میں اس کا کوئی خاطر خواہ انتظام کروں گا۔ شام کو 3 خادماؤں کے ساتھ کلپنا میرے کمرے میں آئی۔ میں نے اسے کہا، مخصوص تمہاری عورت اور تنہا ہونے کے باعث رحم کھا کر میں نے تمہیں اپنے قافلے میں شامل کیا تھا اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ تمہیں بحفاظت دارجلنگ پہنچا دیا جائے گا۔ آج سردار نے بتایا کہ تم بخوشی اس کی بیوی دوسری رانی بننے کو تیار ہو۔ دوسری رانی کا